बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की एपिसोड एक्सक्लूसिवली मेरे मोहतरम शेख साहब मोहतरम शेख हाफिज़ अमीन बिन अब्दुर्रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुतल्लिक है। और ये आप यूँ समझ लीजिए कि आज की इस गुफ्तगू में मैं ये पेश करने की कोशिश करने लगा हूँ कि आखिर शेख साहब का ही मैं मुरीद क्यों हुआ और क्या वजूहात थीं जिसकी वजह से मेरे ख़्याल के मुताबिक जिस कैटेगरी का मैं इंसान हूँ उनके लिए मेरे यकीन के मुताबिक बेस्ट जो ऑप्शन अवेलेबल है औलिया अल्लाह में से वो मोहतरम शेख साहब की ज़ात मुबारक ही है। असल में बात कुछ इस तरीके से है कि मैं यानी कि मेरी जैसी कैटेगरी के जो उनसे लोग हैं वो आम तौर पे रिलीजन या दीन या मज़हब की तरफ नहीं आते और कुजा ये कि वो तरीक़त या रूहानियत को मानना शुरू हो जाएं। उसकी बेसिक वजह ये नहीं होती कि वो किसी ऐसे ख़ानदान में पैदा हुए हैं कि जिसके अंदर रूहानियत को नहीं माना जाता, बल्कि ये बाज़ लोगों के अंदर एक नेचुरल कैपेसिटी होती है हर चीज़ को रिफ्यूज़ करने की और उससे बगावत करने की। मज़ीद मेरे जैसे लोगों को जो नफ्सियात और फ़लसफ़े के मज़मून पढ़ना शुरू कर देते हैं और साइंस से भी शगफ़ रखते हैं और ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, तो उसकी वजह से उनके ज़हन में मुख्तलिफ़ किस्म की लॉजिक और रैशनल्स इस तरह से डेवलप होना शुरू हो जाती हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों में स्केप्टिज़म या तशकीक का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को किसी अनहोनी दुनिया या गैब की दुनिया या गैर मरी जो मखलूक़ात हैं उसके मुतल्लिक कन्विंस करना, तज़किरतुल औलिया जैसी किताबों के अंदर जो उनसे मफ़ूकुल फ़ितरत वाक़यात लिखे हैं उसको मनवाना तकरीबन क्या मुकम्मल तौर पे इम्पॉसिबल ही होता है, क्योंकि मेरी जैसी कैटेगरी के लोग हर चीज़ को साइंस की रूह से मुशाहिदे के बाद आजमाइश यानी कि एक्सपेरिमेंटेशन से सीखना चाहते हैं। अपने हवासे खमसा पे भी शक करते हैं या वो चीज़ की तरफ जाना चाहते हैं कि जिससे ये पता चले कि क्या हवासे खमसा हमें कोई धोखा दे रहे हैं, ये हमारी जहन का खलजान है या कोई ऐसी चीज़ है कि हम वक्ती तौर पे या वाक़याती तौर पे किसी चीज़ से मुतासिर होके किसी चीज़ को मान रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ होता ये है कि किसी जज्बात की रो में आके या किसी नफ्सियाती या ख़यालाती वजह से वो किसी चीज़ को मान भी जाएं तो कुछ ही अरसे के अंदर बमुश्किल हफ्ते 10 दिन के अंदर वो अपनी उस मानी हुई चीज़ का रिफ्यूज़ल कर देते हैं। तो इस वजह से ये वो कैटेगरी है कि जिसके अंदर दीन को फैलाना या समझाना बहुत मुश्किल है। नॉर्मली इस कैटेगरी के लोग इल्हाद का शिकार होते हैं, यानी कि दहरिये होते हैं और अगर कोई बड़ी ही बचत करे तो वो दहरिये होने की बजाय एग्नोस्टिक हो जाता है, क्योंकि इनको ना तो किसी सूफ़ी लिटरेचर की समझ आ रही होती है, ना मजहबी रुझानात की समझ आ रही होती है, क्योंकि मसला सारा का सारा यही है एक्सपेरिमेंटेशन का और प्रैक्टिकलिटी का। तो मैं असल में जब ये बात करता हूँ मोहतरम शेख साहब के मुतल्लिक, तो उस बात की दो वजूहात होती हैं। एक तो मैं अपनी खुशी और हैरत को शेयर करता हूँ कि मेरे जैसा बंदा जो दीन या सूफ़ीज़म की तरफ तो आना उसका नामुमकिनात में से था, वो कैसे शेख साहब की ज़ात मुबारक की वजह से इस तरफ आया। और दूसरा ये कि मैं अपनी जो साइंसी या फ़लसफ़ियाना या नफ्सियाती तौर पे चीज़ों की तशरीह या तफसीरात करता हूँ, ये शेयर इसलिए कर रहा होता हूँ कि ताकि मेरी तरह का अगर कोई आज मेरी तरह का कोई लड़कपन में बच्चा या नौजवान या कोई अधेड़ उम्र या मिडल एज का बंदा किसी ऐसी ही दौर से गुज़र रहा हो, तो उसको ये तसल्ली होनी चाहिए
کہ ہاں دنیا کے اندر ایسا بھی ہونا ممکن ہے کہ اتنے پیچیدہ دماغ والے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ مل سکتا ہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کا پتہ چل سکتا ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ کوئی بندہ ان کو ایسا ملے جیسے مجھے محترم شیخ صاحب ملے۔ میں کبھی بھی کسی صوفی بزرگ یا اولیاء اللہ کی کیٹیگرائزیشن کا حامی نہیں ہوں کہ میں ثابت کروں کہ کون اوپر ہے کون نیچے ہے۔ یہ میرے خیال کے مطابق ایک نامناسب اور معیوب بات ہے۔ ہاں میں بہت ساری جگہوں پہ گیا، بہت سارے لوگوں سے ملا، جن میں سے بعض کا ذکر پچھلی کچھ ویڈیوز میں آپ نے سنا۔ الحمدللہ میں بڑا لکی آدمی ہوں کہ مجھے ہمیشہ ہی زیادہ تر تقریباً 99% سے بھی زیادہ اچھے لوگ ملے۔ مجھے ایسے مواقع بھی ملے کہ جس کے اندر وہ لوگ جو قبر کی حالت کے اندر ہیں، کسی میڈیم کے ذریعے سے بات چیت کا موقع بھی ملا۔ واللہ عالم اس کے متعلق میں تشکیک کا شکار رہتا ہوں کہ وہ باتیں جو ان سی تھیں کیا وہ سچ تھیں یا خیالی تھیں۔ ہاں ان کا ذکر اس لیے میرے ذہن میں رہ گیا ہے کہ وہ کی ہوئی بہت ساری باتوں میں آنے والے وقتوں کے اندر وہ باتیں پوری ہوئیں، جس کی وجہ سے صاحب قبر کے ساتھ کی جو کمیونیکیشن ہے میں اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ محترم شیخ صاحب کے ساتھ جو تعلق بنا یا بننے کی جو مجھے وجہ بنی، وہ تو آپ نے میری پچھلی ویڈیوز اگر دیکھی ہیں تو میں بہت دفعہ ذکر کر چکا ہوں۔ اپنے خراب حالات کا، دنیاوی مشکلات کا، فائنینشیل سوشل ایشوز کا، جس کی وجہ سے بہانہ بنا اور میں شیخ صاحب کے پاس پہنچا۔ ایسا تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا۔ اکثر لوگ ہم میں سے، جس طرح میں بتاتا ہوں کہ 98% جو کیٹیگری ہے وہ صوفیوں بزرگوں کے پاس جاتی ہی اس لیے ہے کہ ان کو کوئی دنیاوی مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اور صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی ایک ہی بزرگ ہے پوری دنیا کے اندر جو لوگوں کی مشکلات یا پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ سے حل کروا سکتا ہے۔ ایسے لوگ تو بے شمار ہوں گے۔ میں اس بات سے بالکل کوئی انکاری نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ محترم شیخ صاحب کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت تو ہو ہی نہیں سکتی، کوئی اور ایسا پیر یا شیخ یا رہبر یا گرو ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو کوئی چیز دلوا نہ سکے۔ لیکن اس کی ایک وجہ کیا بنی کہ جس کی وجہ سے مجھے شیخ صاحب پہ ہی میں جڑا اور ادھر ہی رکا؟ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ہاں پہلی وجہ تو یہی تھی کہ میری دنیاوی مشکلات تو حل ہوئیں، لیکن وہ حل کچھ اس طریقے سے ہوئیں کہ جو انہونی چیزیں تھیں، ناممکنات تھیں، ان کی وہ چیزیں ڈیولپ ہوئیں۔ یعنی کہ میرے بہت سارے جو مسائل تھے وہ بغیر اسباب کے حل ہوئے۔ میں جو فلسفہ پڑھا ہوا بندہ تھا، کاز اینڈ ایفیکٹ کو ماننے والا کہ کسی چیز کا کوئی کاز ہوتا ہے تو ایفیکٹ ہوتا ہے، میرے ساتھ میری دنیاوی مشکلات کے بے شمار حالات جو بہتر ہوئے محترم شیخ صاحب کے پاس جانے کے بعد، اس کے اندر کوئی اسباب بھی نہیں تھے اور کاز اینڈ ایفیکٹ کا وہ ریلیشن شپ بھی نہیں تھا جو نارملی چیزوں کی تبدیلی اچھی یا بری کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہو جس کے اندر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق بات کرنے کی جسارت کی تھی، تو میرا مسئلہ شروع سے دین کے حوالے سے ایک ہی رہا کہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جو انہوں نے کہا، جو انہوں نے کیا، جو کچھ انہوں نے کرنے کے لیے حکم دیا یا تجویز دی، بس وہی دین ہے۔ اس وجہ سے میرے ذہن میں ایک بات پھنس گئی ہوئی تھی کہ مجھے کسی بھی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انٹریکٹ کرنا ہے یا ڈائریکٹ میرے پاس وہ نالج آئے، کیونکہ میری جیسی کیٹیگری کے لوگ کتابی
باتوں کو بھی نہیں مانتے، یعنی کہ انہوں نے روحانی باتیں کیا ماننی ہیں، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بے شمار کتابیں پڑھ چکا ہے، نہ صرف پڑھ چکا ہے بلکہ اب تو کتابیں اپنی لکھتا بھی ہے۔ تو کتاب کیسے لکھی جاتی ہے، اس کی سلیکشن اور کلیکشن کیسے ہوتی ہے، فیکٹس کو فیکٹس کیسے بنایا جاتا ہے، کیسے کسی واقعے کو ٹریٹ کر کے اس کو زیادہ ایکسیپٹیبل بنایا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیسے کسی ایک نامعلوم کتاب سے ریفرنس اٹھا کے 2-3 کتابوں میں اور چھپوا کے پھر چوتھی اپنی کتاب لکھ کے اس ریفرنس کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ تو مسئلہ ایسے لوگوں کا، یعنی کہ میرے جیسے لوگوں کا یہ ہے کہ نہ ان کو روحانیت کے ذریعے سے کوئی مفوق الفطرت واقعات کہ کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں روزہ رکھ رہا ہے یا دودھ پی نہیں رہا سحری سے افطاری تک، اور یا وہ چاند پہ کوئی چلا گیا ہے یا سورج میں داخل ہو گیا ہے یا زمین چپٹی ہے یا سائنس کے علوم کا وہ انکاری ہو اور اس کی بات ہم مان جائیں، یہ ممکن نہیں۔ تو اس وجہ سے ایک بات کسی نہ کسی طریقے سے محترم شیخ صاحب کے پاس پہنچنے تک میری ذہن میں مختلف تجربات اور واقعات سے بیٹھ چکی تھی کہ بھئی اگر آپ نے دین کو جاننا ہے تو وہ چیز کو مانیے جس کے متعلق کنفرمیشن مل جائے کہ یہ بات یا یہ جو فرمان ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے لوگ جو نہ کتاب کو مانتے ہیں نہ روحانی کسی ایکسپیرینس کو مانتے ہیں، تو آخر ان کو پتہ کیسے چلے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات واقعی فرمائی ہے یا نہیں فرمائی، یا قرآن شریف جس پہ ہم سب کا اتفاق ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی 1500 سال سے نہیں ہوئی اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، تبدیلی تو اس میں نہیں ہوگی، لیکن اتنے لوگوں کے ترجمے اور اتنے لوگوں کی تفاسیر موجود ہیں اور ہر بندے نے اپنی پخ اس کے اندر ایسی طریقے سے لگائی ہے کہ یہ بات سمجھ نہیں آتی کس کی سنیں کس کی نہ سنیں، کون سچ بول رہا ہے اور کون بہک گیا تھا۔ تو ایسی صورتحال میں جس طرح میں نے بتایا کہ میں بہرحال مکہ شریف اور مدینہ شریف گیا اور وہاں پہ جا کے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی عرض کی کہ مجھے کسی طریقے سے دین کا صحیح سمجھ عطا فرمائیں، مجھے نہ کسی عالم کی سمجھ آ رہی ہے نہ کسی کتاب کی سمجھ آ رہی ہے، اور یہ جو روحانی واقعات ہیں یہ تو میرے پلے ہی نہیں پڑتے۔ تو میں جو ارلیسٹ محترم شیخ صاحب سے متاثر ہونا شروع ہوا، کیونکہ میں نے پہلے بھی، اگر آپ میری مزید سلسلہ وار سننا چاہتے ہیں شیخ صاحب کے ساتھ میں نے دنیاوی حالات کی تبدیلی کی، تو میری یوٹیوب کی چینل پہ ایک ٹائم لائن پہ 4 ویڈیوز پڑی ہوں گی، اور اس کے علاوہ 6 ویڈیوز ہیں شیخ صاحب کے ساتھ میری یادداشتوں کی، جس میں سے آپ کو یہ کہانی میری مل جائے گی۔ یہاں پہ صرف میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میری پہلے 4 ماہ تو میری زندگی میں دنیاوی طور پہ یا دلی طور پہ یا دماغی طور پہ یا معاشی طور پہ شیخ صاحب کے پاس جانے کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، حتیٰ کہ میں وہ بندہ ہوں جو 4 مہینے کے 1 مہینے کے اندر کم از کم جو میرا پہلا مہینہ تھا 30 دن کے اندر آنا جانا کر کے میں کم از کم 20 سے 22 دن ملتان ہی گیا تھا شیخ صاحب کے پاس۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ محترم شیخ صاحب کا جو سب سے پہلا کلام میں نے سنا 17 مارچ 2006 کو جمعے کا دن فجر کی نماز کے بعد، تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں مختلف جو گیمیں کرتا ہوں سائیکلوجیکل اور فلسفیکل طریقے سے چیزوں کو مشکوک بنا کر ان کو ویریفائی کرنے کی، وہ میں کر بھی چکا تھا، لیکن اس کے باوجود میں پھر بھی تشکیک کا شکار تھا۔ لیکن ایک بات جو مجھے کہیں اور سے کبھی نہ ملی اور جس طرف شیخ صاحب سے ملی،
وہ تھی شیخ صاحب کا پورے درس تعلیم شریف میں جو شاید گھنٹے سوا ڈیڑھ گھنٹے کا تھا، اس میں جو مین ذکر تھا وہ صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اگلے 4 مہینے کے اندر جب مجھے دنیاوی طور پہ کوئی چیز نہیں بھی حاصل ہو رہی تھی تو میں نے 4 مہینوں میں سینکڑوں دفعہ، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے 2006 کا کہ جب محترم شیخ صاحب دن کی 5 نمازوں کے ساتھ 5 دفعہ درس تعلیم شریف دیتے تھے، یا کم از کم 3 دفعہ تو ضرور دیتے تھے۔ تو میں اکثر لاہور سے ملتان ہی ہوتا تھا، تو میرے خیال میں کوئی 100-200 دفعہ تو میں نے شیخ صاحب کو سنا ہوگا۔ مزیدار بات یہ تھی کہ نہ اس کے اندر کوئی مفوق الفطرت واقعات تھے، نہ اس کے اندر تذکرۃ الاولیاء جیسی کتاب کے قصے کہانیاں تھیں، نہ اس کے اندر ایسی کوئی بات تھی کہ جو میرے جیسا تشکیک والا دماغ سوچے کہ یہ کون سی بات ہو رہی ہے۔ کیونکہ محترم شیخ صاحب کے ہاں ایون اولیاء اللہ اور بزرگوں کے قصے اور ذکر ہی موجود نہیں تھا۔ محترم شیخ صاحب کی زبان جب بھی کوئی الفاظ ادا کرتی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی ہوتی۔ تو ان 4 ماہ میں میرا ایک ذہن بن گیا کہ چلو ابھی پیسہ روٹی کا تو کچھ نہیں ہو رہا، ملازمت نہیں مل رہی، مجھے شک سا پڑنا شروع ہو گیا کہ وہ چیز جو میں بچپن سے جس کی تلاش میں ہوں اور ابھی 1 سال پہلے مکہ مدینہ شریف میں اس کے لیے دعائیں مانگتا آیا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور ان سے رابطہ اس طریقے کا کہ میں ان سے پوچھ سکوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حدیث آپ ہی کی ہے؟ کیا آپ نے ہی یہ بات کہی ہے؟ کیا اس کے مطابق ہی عمل کرنا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن شریف میں جو قرآن کے آغاز میں ہی لکھ دیا گیا ہے کہ ہدایت ہے صرف تقوی والوں کے لیے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ یہ سمجھائیں کہ میں تو متقی نہیں ہوں، میں تو نیک اور پارسا بھی نہیں ہوں، تو کیا قرآن میرے لیے ہدایت ہے یا کسی اور صورت کی تفسیر اور تشریح؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھنا چاہتا تھا۔ تو محترم شیخ صاحب کی 4 مہینے صبح دوپہر شام رات ان کا صرف ایک ہی کلام ہے اور وہی میں سنتا رہا، وہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ تو مجھے ایک امید ہوگی کہ یہ وہ صاحب ہیں کہ جہاں سے شاید مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ معلوم ہو جائے گا، کوئی ایسی چیز ہو جائے گی کہ جس کی وجہ سے میں ویریفیکیشن آف فیکٹس کر سکوں گا۔ دیٹ مینز کہ میں قرآن کو بھی سمجھ سکوں گا اور احادیث کی یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے صحیح کی اور ضعیف کی اور مختلف اور طرح کی، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ سکوں گا ایونچولی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین اصل میں کیا ہے، مجھے بتائیے تاکہ میں اس پہ صحیح طرح سے عمل کر سکوں۔ تو محترم شیخ صاحب بیسیکلی پہلے 4 مہینے میں میرے لیے وہ ایک قبلہ بن گئے۔ قبلہ کا یہاں مراد کوئی اور نہ لے لیجئے گا، خدا کا واسطہ ہے، قبلہ کا مطلب ہوتا ہے رخ۔ تو مجھے وہ رخ یا ایک وہ راستہ لگنے لگ پڑے کہ جس راستے کے اینڈ کے اوپر، یعنی کہ مجھے ایسا لگتا تھا، میں امیجن کرتا تھا کہ یہ شیخ صاحب کھڑے ہیں، یہ ایک راستہ ہے اور اس کے راستے کے دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ربط یا رابطہ موجود ہے۔ تو یہ وہ وجہ بنی میری اٹریکشن کی۔ ہاں 4 مہینے بعد اچانک میری دنیاوی اور معاشی زندگی میں حیران کن تبدیلی ہوئی۔ مزیدار بات یہ ہے کہ محترم شیخ صاحب نے پتہ نہیں ہم میرا یہ بندوبست کیا تھا یا اللہ تعالیٰ کو اپنی اس بدبخت میرے جیسی مخلوق کا پتہ تھا کہ یہ بدتمیز اور یہ بالکل ہی فضول آدمی ہے، یہ ہر چیز کو ریجیکٹ کرنے کا فن جانتا ہے، اس کے ساتھ کچھ ایسا کیا کرو کہ جس کے مطابق اس کو جب پکا جھل یقین ہو جائے کہ یہ کام ہونا ممکن نہیں ہے، پھر اس کا کام کرو تاکہ یہ اپنی جو فنکاری ہے جس کے ذریعے سے کسی بات کو رد کر لیتا ہے وہ رد نہ کر سکے۔ تو 4 مہینے بعد دنیاوی طور پہ محترم شیخ صاحب کے سے دعائیں جو میں کرواتا گیا
اور خدا کی قسم جو دعائیں میں نے نہیں بھی کرائیں، میرے کام ایسے ہونے لگے جو واللہ خدا کی قسم دنیاوی کسی بھی اسباب سے ہونے ممکن ہی نہیں تھے۔ یعنی کہ وہ ایسے ایسے کام تھے، جس طرح سے مجھے نوکریاں ملنی شروع ہوئیں، جس طرح میرا گریڈ ملنا شروع ہوا، جس طرح میری سیلری ملنی شروع ہوئی، جس طرح میرے صحت کے مسائل ریزالو ہونا شروع ہوئے، جس طرح میرے گھر میں سکون آیا، جس طریقے سے میرے گھر کے معاشی اور معیشی حالات جو ان سے بہتری ہونی شروع ہوئی، وہ دنیا کائنات میں ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکن انہی دنوں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک سٹوری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھی، اس کے اندر ایک نیا ٹرن آیا، اور جو میں 4 مہینے میں ابھی صرف شک کی بنیاد پہ سوچ رہا تھا کہ محترم شیخ صاحب وہ شخصیت ہیں جن کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ملے گا، کچھ ایسا ہونا شروع ہوا کہ جس کی وجہ سے دنیا ہی بدل گئی۔ مجھے نہیں معلوم کلیئرٹی کے ساتھ کہ مجھے یہ واقعہ بتانا چاہیے کہ نہیں، کیونکہ ویسے بھی آج کل میں تصوف طریقت پہ جو ویڈیوز کر رہا ہوں، میرے وہ دوست، میرے محبت کرنے والے جو مجھے برا بھلا کہتے رہتے ہیں، وہ مجھے بہت عزیز ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نعوذ باللہ استغفار مجھے کوئی نیک آدمی یا بابا جی سمجھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم میں ایسا نہیں ہوں، میں ایک سادہ آدمی ہوں، ایک اچھا مرید اور ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہاں، حرکت صرف یہ کر رہا ہوں جس سے شیخ صاحب کے سلسلے کے بہت سارے لوگ مجھ سے ناراض بھی ہیں کہ میں ان کے خیال کے مطابق میں اپنے آپ کو وڈو بنا رہا ہوں، لیکن میں بیسیکلی یہ کر رہا ہوں کہ جو زندگی میں میرے واقعات گزرے اور جو امپاسبل چیزیں جس شخصیت کے ذریعے سے ہوئیں اور کیسے ہوئیں، میں اپنے وہ دوست، بہن، بھائی جو ابھی اس سٹیج کے پہلے حصے میں ہیں جس میں میں تھا، ان کو بتا کے تسلی دے رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ واقعہ میں مجبوراً بتاتا ہوں۔ یہ ایک خواب تھا جو ہو سکتا ہے یہ خیالی ہو، بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ یہ خیالی نہیں تھا۔ یہ 4 ماہ کے بعد میرا پہلا ٹیسٹ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ خواب کچھ اس طریقے سے تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا، گو کہ میں آپ کو برا شاید لگے گا، میں جنت دوزخ وغیرہ کے کنسیپٹس مجھے بہت کلیئرٹی کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن بہرحال میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور وہاں پہ ایک پشت نظر آ رہی تھی کہ جس طرح مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی حور ہے۔ مجھے ویسے حور کے کنسیپٹ پہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن میں اس وقت آپ کو اپنا خواب سنا رہا ہوں۔ جب وہ حور کی طرف میں نے دیکھا تو وہ کچھ اس طرح کا حسن تھا کہ میں مبہوت جس کو کہتے ہیں اردو میں ہونا شروع ہوا۔ ایک دم میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار یہ جنت میں آ کے بھی حوریں ہی دیکھنی ہیں، جنت میں آئے ہیں تو یار کسی طریقے سے جو میں ڈھونڈ رہا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مجھے ان کی تلاش میں جانا چاہیے۔ ایک دم میری اس سے نظریں ہٹیں اور میں نے سوچنا شروع کیا کہ اتنی بڑی سنہ جنت ہوتی ہے، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈوں کیسے؟ میرے ذہن میں ایک دم بات آئی کہ یار شیخ صاحب کو ڈھونڈتا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شیخ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوں۔ جہاں پہ شیخ صاحب ہوں گے وہیں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ خواب یہاں پہ ایک دم ختم ہوا، میں سو کر اٹھ گیا اور خدا کی قسم اس کے بعد میں ایک ونڈر لینڈ کے اندر داخل ہو گیا۔ اور ایک قسم کا میں نے اس خواب کا یا تو یہ کوئی امتحان تھا کہ یہ حوروں کے پیچھے جاتا ہے یا کس کے پیچھے جاتا ہے، لیکن میں نے اس خواب کو ایک کنفرمیشن لیا کہ یہ کنفرمیشن اس بات کی ہے کہ جو میں شیخ صاحب کے متعلق سوچ رہا تھا کہ ان کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تعلق اور رابطہ ہے، یہ خواب اس بات کی کنفرمیشن ہے کہ ہاں ہے۔ اگر میں شیخ صاحب کا دامن پکڑ لوں، ان سے چمٹ جاؤں، تو مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مل سکتے ہیں۔
اینڈ دس از ہاؤ دا تھنگ اسٹارٹیڈ ٹو چینج. اب میرے ساتھ کیا ہونا شروع ہوا کہ جس طریقے سے میرے دنیاوی اور معاشی اور دوسرے جو حالات انہونے طریقے سے ریزالو ہونے شروع ہوئے، اب میری روحانی جو ان سی زندگی تھی یا طریقت کی جو زندگی تھی وہ تبدیل ہونی شروع ہوئی. تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میرے دل میں زیادہ سے زیادہ ایک انس اور تعلق پیدا ہونا شروع ہو گیا محترم شیخ صاحب کے متعلق. میں موسٹ آف دا ٹائم ان کے متعلق سوچنا شروع ہوا اور پھر میں باز نہ آیا اپنی حرکتوں سے. میں نے ایک نیا کام کرنا شروع کیا کیونکہ میں دیکھ چکا تھا کہ شیخ صاحب کی محفل یا درس کے اندر جب بیٹھو اور دنیا کے متعلق جو دعا اللہ تعالیٰ سے کرو تو شیخ صاحب کی آمین اس کے اندر شامل ہوتی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. میں نے قرآن کی آیتوں کو سوچ کے محفل اٹینڈ کرنی شروع کی کہ یا اللہ تعالیٰ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. پھر میں نے احادیث کو سوچ کے بیٹھنا شروع کیا، یہ حدیث ٹھیک ہے کہ یہ بنی ہوئی ہے، یہ ضعیف ہے یا مضبوط ہے. مجھے اس طرح کے جوابات ملنے شروع ہوئے. پھر سب سے بڑی بات کیا ہوئی، میرے جیسا کافر آدمی نمازیں پڑھنا شروع ہوا، میرے جیسا بندہ درود شریف پڑھنا شروع ہوا. پھر ایک دن شیخ صاحب نے محفل میں فرمایا کہ بھئی دیکھو دنیا کے ریت رواج ہے، شرابی شرابیوں سے دوستی کرتے ہیں. پھر کوئی اور بھی مثال دی. پھر اپنی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگا کے کہا میں تو داڑھی والا ہوں، میرے سے دوستی کرنی ہے تو داڑھی رکھو. تو میرے جیسا بندہ جس کا نماز قرآن حدیث سے کوئی محبت یا ادب کا تعلق ہی نہیں تھا، آج اتنی بڑی داڑھی رکھ کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں محترم شیخ صاحب کے متعلق کہ محترم شیخ صاحب کی طرف میرا جو جھکاؤ ہے اور انشاءاللہ تعالی یہی دعا ہے کہ مرتے دم تک رہے، مجھے ایسا کوئی ملا ہی نہیں. میں پھر سے کہوں گا، میں کسی کو کیٹیگرائز نہیں کر رہا، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ذات کوئی بڑی سے بڑی بھی اولیاء اللہ کی ذات ہو، جس میں تو خیر کلیئر نہیں ہوں. یہ غوث ابدال اخیار کی جو کیٹیگرائزیشن ہے میں اس کو رد نہیں کرتا، لیکن میں اس کو مانتا بھی نہیں. لیکن آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بتا دوں کہ میرے لیے اگر کوئی غوث الاعظم بھی ہے اور اس نے میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ نہیں کروایا تو میں کیا کر سکتا ہوں. میرے لیے میرے شیخ صاحب ہی میرا سب کچھ ہیں. ہاں، میں تمام بزرگان دین کی جن جن لوگوں نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، جنہوں نے محبت سے لوگوں کو ان کی طرف بلایا، وہ سب کے سب میرے لیے قابل احترام ہیں. لیکن میرے طریقت جس کو میں طریقت کو سمجھتا ہوں طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، وہ صرف اور صرف مجھے محترم شیخ صاحب کے یہاں ملا. اسی لیے میں ان کو طریقت کا امین بھی سمجھتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ میرا طریق ہی شیخ امین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کیونکہ وہ راستہ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے. تو یہی وہ وجہ بنی کہ میری دین بھی بہتر ہوا، میری دنیا بھی بہتر ہوئی، جس کی وجہ سے میں نے کہا اور میں مانتا ہوں مجھے شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا نہ میں نے کبھی کوئی پڑھا، نہ میں نے کوئی دیکھا، نہ میں نے کوئی سنا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.